السلام علیکم. بیٹھ جاؤ. 16 سے 18 16 سال اور 17 اور 18 کی ہونا چاہیے. 15 سال 1 دن سے لے کے جی اور 18 سال اور 11 مہینے اور 29 دن. وہ سب 16 سے کوئی شامل کر دو. 15 کے بعد لجنہ میں چلی جاتی ہے. 16 کے تو 1 سال گزر جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں چلو پھر دانیہ میں تلاوت کرو. السلام علیکم پیارے حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحین. جزاک اللہ. سورہ آل عمران آیات 46 تا 47. اچھا یہ سب یہ ودود ترجمہ کرو. السلام علیکم پیارے حضور. اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھورے میں اور ادھیر عمر میں اور پاک بازوں میں سے ہوگا. In the name of Allah, the gracious, the merciful. When the angel said, O Mary, Allah gives thee glad tidings of a word from him. His name shall be the Messiah, Jesus, son of Mary, honored in this world and in the next, and of those who are granted nearness to God. And he shall speak to the people in the cradle, and when of middle age, and he shall be of the righteous. Jazakallah. اچھا باریا طاہر صاحبہ حدیث پن سناؤ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اوحی اللہ تعالی الی عیسیٰ ان یا عیسیٰ انتقل من مکان الی مکان لئلا تعرف فتعصى. کنز العمالی ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. جزاک اللہ. ہاں جی راضیہ خان. السلام علیکم حضور. السلام. ترجمہ از حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف
वही भेजी कि ए ईसा एक मकान से दूसरे मकान की तरफ नकल करता रहे, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जा, ताकि कोई तुझे पहचान कर दुख ना दे। मसीह हिंदुस्तान में रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 सफ़ नंबर 56। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। अच्छा, नादिया शम्स। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। इक़्तिबासात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम। हाल में जो रूसी सियाह ने एक इंजील लिखी है जिसको लंदन से मैंने मंगवाया है, वो भी इस राय में हमसे मुत्तफ़िक़ है कि ज़रूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस मुल्क में आए थे, और जो बाज़ मुसन्नफ़ों ने वाक़यात यूस आसिफ नबी के लिखे हैं जिनके यूरोप के मुल्कों में भी तर्जमे फैल गए हैं। इनको पादरी लोग भी पढ़कर सख्त हैरान हैं, क्योंकि वो तालीम इंजील की इखलाकी तालीम से बहुत मिलती हैं, बल्कि अक्सर इबारतों में तवारद मालूम होता है, और ऐसे ही तिब्बती इंजील की इखलाकी तालीम से बहुत तवारद है। बस ये सबूत ऐसे नहीं हैं कि कोई शख्स मुआंदाना तहकुम से यकतफ़ा इनको रद्द कर सके, बल्कि इनमें सच्चाई की रोशनी नहायत साफ़ पाई जाती है, और इस कदर कराइन है कि यकजाई तौर पर इनको दिखाना इस नतीजे तक पहुँचाता है कि ये बेबुनियाद किस्सा नहीं है। राज़ हकीकत सफ़े 169 से 170, हाशिया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 14। जज़ाकल्लाह। अच्छा, नज़म पढ़नी है यसरा सैयद साहिबा ने, पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। कलाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कोई मुर्दों से क्यों कर राह पावे, मरे तब बेगुमां मुर्दों में जावे। खुदा ईसा को क्यों मुर्दों से लावे, वो खुद क्यों मोहरे ख़त्मियत मिटावे। कहाँ आया कोई ता वो भी आवे, कोई एक नाम ही हमको बतावे। तुम्हें किसने ये तालीम ख़ता दी, फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। वो आया मुंतज़िर जिसके थे दिन रात, मुअम्मा खुल गया रोशन हुई बात। दिखाई आसमाने सारी आयात, ज़मीने वक्त की दे दी शहादत। फिर उसके बाद कौन आएगा है हाथ। खुदा से कुछ डरो छोड़ो मुआदात। खुदा ने एक जहां को ये सुना दी, फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। मसीह वक्त अब
دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذ الأعادی، فسبحان الذی اخذ الأعادی۔ ہاں جی، مضمون بدھ صائف میں مسیح ناصری کا ذکر، تبتن گاسپل، دا انون لائف آف جیسس کرائسٹ، عائلہ سعید، درمانہ داؤد۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ بدھ صحائف میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہندوستان کی طرف آنے کے متعلق ایک روسی سیاح کے ذریعے سے لداخ سے دریافت ہونے والی ایک انجیل کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب راز حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہندوستان کی طرف ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس واقعے کی تائید وہ انجیل بھی کرتی ہے جو حال ہی میں تبت سے برآمد ہوئی ہے۔ یہ انجیل بڑی کوشش سے لندن سے ملی ہے۔ ہمارے مخلص دوست شیخ رحمت اللہ صاحب تاجر قریباً 3 ماہ تک لندن میں رہے اور اس انجیل کی تلاش کرتے رہے، آخر ایک جگہ سے میسر آ گئی۔ یہ انجیل بدھ مذہب کی ایک پرانی کتاب کا گویا ایک حصہ ہے۔ بدھ مذہب کی کتابوں سے یہ شہادت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک ہند میں آئے اور ایک مدت تک مختلف قوموں کو واس کرتے رہے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ السلام۔ The holy founder of Ahmadiyya Jamaat, the promised Messiah alayhi salam, again in his book Raz-e-Haqiqat says that, recently a Russian traveller who has written a book, one which I have ordered from London, has also agreed with my view that Jesus, peace be upon him, most definitely came to this land. Certain authors have written accounts of the Prophet Yusuf, and translations of these have spread throughout the countries of Europe. Even the Christian clergy are astounded on reading them, for the teachings in these accounts bear a striking similarity to the moral teachings of the Gospel. In fact, most of these passages seem to be almost identical. The same holds true for the Gospel found in Tibet, which bears great similarity to the moral teachings of the Gospel. Thus, these proofs are such that one cannot outright reject them out of prejudice. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف البلاغ میں کتب مذاہب کی فہرست میں سب سے آخر پر اس کتاب کو انجیل تبت والا کے نام سے لکھا ہے۔ یہ انجیل جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ ایک روسی سیاح نیکولاس نوٹووچ کی کتاب ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ دی لائف آف سینٹ عیسیٰ اور دی اننون لائف آف جیسس کرائسٹ کے نام سے چھپا ہے۔ نیکولاس نوٹووچ کا سنِ پیدائش 1858 ہے اور وہ رشیا میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ 1887 میں جب وہ کشمیر کی سیر کو گیا تو وہ لداخ کے علاقے میں بھی گیا جو ایک بدھ اکثریت والا کشمیر کا صوبہ ہے اور اسے چھوٹا تبت بھی کہا جاتا ہے۔ At Leh, capital of Ladakh, he visited the great convent Himis, situated near the city, the chief lama of which informed him that there existed in the archives of Lhasa very ancient memoirs relating to the life of Jesus Christ and the Occidental nations, and that certain great monasteries possessed old copies and translations of these chronicles.
The Chief Lama also informed that their monastic library contained copies of the manuscripts in question. Notovich asked the Chief Lama, "In a visit which I recently made to Agonpa, one of the Lamas told me of a prophet, or, as you call him, a Buddha, by the name of Isa. Could you not tell me anything about him?" The Chief Lama replied, "The name Isa is very much respected among the Buddhists, but he is only known by the Chief Lamas who have read the scrolls relating to his life. There have existed an infinite number of Buddhas like Isa, and the 84,000 scrolls existing are filled brimful of details concerning each of them. But very few persons have read the 100th part of those memoirs. Among them are the memoirs of the life and acts of the Buddha Isa, who preached the same doctrine in India and among the sons of Israel, and who was put to death by the pagans, whose descendants later on adopted the beliefs he spread, and those beliefs are yours." The Unknown Life of Jesus Christ, page 43 and 44. An unfortunate fall causing the breaking of a leg furnished Notovich with an absolutely unexpected pretext for returning to the monastery, where he received surgical attention from Buddhist lamas. He took advantage of his short stay among the lamas to obtain the consent of their chief that they should bring to him from their library the manuscripts relating to Jesus Christ, and assisted by his interpreter, who translated for him the Tibetan language, transferred carefully to his notebook, which was read to him by a lama. जब नोटोविच रूस वापस गया तो उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात को छपवाने की कोशिश की, लेकिन ना सिर्फ कामयाब ना हो सका बल्कि काफ़ी मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। बिलाखिर फ्रांसीसी ज़ुबान में ये हालात पहली बार ला विया उन कन्यूडी सेंट ईसा के नाम से छपे और फिर 1899 में ही लंदन में द अननोन लाइफ ऑफ क्राइस्ट के नाम से छपे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इस किताब को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सलीब से बचने और हिंदुस्तान आने के एक सबूत के तौर पर पेश किया है। इस तहकीक के हवाले से आप अलैहिस्सलाम पर एक बड़ा इतराज़ ये किया जाता है कि ऐसे कोई सहीफ़े मौजूद नहीं हैं और ये निकोलस का इफ्तरा है। लद्दाख में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बुद्ध किताबों में मौजूद होने के कई और सबूत भी मिलते हैं, निकोलस से पहले भी और बाद के भी। निकोलस से बहुत साल पहले 1812 में मीर इज़्ज़तुल्लाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एशिया भेजा और वह लद्दाख भी गया। वो अपने सफ़रनामे में लिखता है कि They keep the sculptured representations of departed saints, prophets, and lamas in their temples for contemplations. Some of these are said to represent a certain prophet who is living in the heavens, which would appear to point to Jesus Christ. He says, "I was informed by an aged man that he is certain beyond all doubts that some portions of the Bible had been revealed to the Tibetans." 1922 में स्वामी अभिदानंदा ने भी जाकर ये सहीफ़े देखे और इन पर एक किताब बंगाली ज़ुबान में लिखी। उसके सफ़रनामे में इसके सफ़र के बारे में उसका एक शागिर्द लिखता है कि He reached the Hemis Monastery on 4th of October 1922 and discovered a manuscript of the Unknown Life of Jesus Christ, which was previously recorded by the Russian traveller Nicholas Notovich, and with the help of the senior Lama, he obtained a translated copy of the important portion of the life of Jesus and had it incorporated in Bengali in his book, Kashmiro-Tibbete. अब ये स्क्रॉल्स गायब हैं या बुद्धों ने उनकी हिफाजत के लिए उनको छुपा दिया है। बहरहाल इनकी तलाश करनी चाहिए ताकि मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ सकें, क्योंकि निकोलस का तर्जुमा पूरी तरह से काबिल एतबार नहीं है, जिसका सबूत खुद उसकी किताब में मौजूद है। ये स्क्रिप्चर्स असल में पाली ज़ुबान के थे जो लासा तिब्बत में थे, जिनकी कापियाँ कर मुख्तलिफ़ मोनास्ट्रीज़ में रख दी गई थी, जिसका ज़िक्र खुद निकोलस ने अपनी किताब में किया है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एक काफ़िला इस तहकीक के लिए तैयार करवाया था और इनको पाली ज़ुबान की बुद्ध कुतब देखने का इरशाद फरमाया था और दीगर नसाई भी फरमाई थीं।
یہ قافلہ بعض وجوہات کی بنا پر نہیں جا سکا اور ابھی بھی تحقیق کا یہ میدان خالی ہے۔ اس پر ریسرچ کرنی چاہیے، پرانی موناسٹریز دیکھنی چاہیے اور پالی زبان کی قدیم کتابوں کو دیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پالی اور تبتی زبان کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بس چلو شکر۔ کتنی لڑکیاں ہیں؟ 120 ہیں۔ 120؟ جی 120۔ تو 19 سال سے اوپر زیادہ ہیں؟ 19 سال سے اوپر کی لڑکیاں کوئی 450۔ ٹھیک ہے، 400 کچھ تھیں تو زیادہ ہوئی نا، یہ تھوڑی نہیں 19 سال کی لڑکیاں کلاس میں 265 آئی تھیں۔ پھر بھی زیادہ تھیں ان سے؟ جی جی۔ کیا وجہ ہے؟ تھوڑی کیوں ہے پیچھے؟ 180 تھی حضور، اطلاع کی ہوئی ہے۔ اچھا، چھوٹی عمر کی لڑکیوں میں لڑکے زیادہ ہیں؟ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا فرماتی ہو؟ پہلی دفعہ کون آیا کلاس میں؟ پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ پاکستان سے؟ ہاں 2 سال پہلے آئی تھی تو مائکرو فون لے کے بولو نا، 2 سال پہلے آنے والے کو مائکرو فون منع تو نہیں ہے؟ میں پاکستان سے 2 سال پہلے آئی تھی اور میری پہلی کلاس ہے۔ کمال کر دیا تم نے۔ اچھا اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ستارہ بروچ اکبر ہے، میں دبئی سے آئی ہوں اور یہ میری پہلی کلاس ہے۔ اچھا، میرے باپ آپ کے ساتھ کیا کرتی رہی دبئی میں بیٹھ کے تم؟ جی دبئی میں کیا کر رہی تھی؟ حضور اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم فائنانسنگ۔ کیا؟ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم فائنانسنگ کا کورس کیا میں نے۔ اینٹی منی لانڈرنگ کر رہی تھی وہاں؟ ہاں جی حضور۔ خود تو نہیں کر رہی تھی؟ نہیں حضور۔ پھر تو تم تو بڑی پروفیشنل ہو۔ تو 19 سال کی ہوئی نہیں؟ نہیں حضور، ابھی میں 17۔ ڈگری کر لی اینٹی منی لانڈرنگ میں؟ جی حضور۔ اچھا حضور تو امریکن اسکول تھا وہاں؟ جی حضور، ایسوسیشن اے کیمز ہے اور وہاں امریکنس پڑھاتے ہیں زیادہ؟ ہاں جی حضور۔ جیسے اینٹائی کہہ رہی ہو نا تم؟ ہاں برٹش تو اینٹی کہتے ہیں۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، تو پھر تمہارے ختم ہو گئی ایجوکیشن؟ نہیں حضور، ابھی میں بایو میڈیکل سائنس میں بی ایس سی آنرس کر رہی ہوں۔ اینٹی منی لانڈرنگ کر کے بایو میڈیکل سائنس میں آ گئی، اتنا بڑا سوئچ اوور کر لیا؟ حضور اللہ میں نے دونوں چیزوں کی توفیق دی، ابھی وہ بھی کر رہی ہوں فائنینشیل کرائم۔ پھر اس کے بعد کیا کرو گی؟ حضور ابھی آگے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہے، اور ساتھ جو اینٹی منی لانڈرنگ پڑھتی رہنا ساری زندگی تم نے؟ صرف جہاں تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ رہنے والی کہاں کی ہو اوریجنلی؟ اوریجنلی حضور روا سے۔ ہاں روا سے۔ اچھا، میرے بابا آپ کے ساتھ اسیر رہ چکے ہیں۔ اچھا، تو تمہیں پہلی دفعہ موقع ملا، تم دبئی میں کیا کرتی رہی؟ پڑھتی رہی ہو؟ جو پڑھتی رہی ہوں، ساتھ ایک بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا چلو، تمہیں پہلی دفعہ یہاں آنے کا موقع ملا؟ جی حضور۔ اچھا، عروج تمہارا نام ہے؟ بروج، ستارہ بروج۔ بروج کیا عروج؟ بروج حضور۔ ہاں بروج۔ بروج؟ جی ستارہ بروج۔ اچھا، تم کیا کہتی ہو؟ حضور میرے سوال تھے۔ کیا؟ حضور پہلا سوال ہے کہ تم پہلے ایک سوال تو کرو نا، ساری سوال تم نے تو نہیں کر لینا۔ جی حضور۔ حضور پہلا سوال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور حجرے کے درمیانی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں جنت کے ٹکڑوں سے کیا مراد ہے؟ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیانی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں جنت کے ٹکڑوں سے کیا مراد ہے، اور کیا جو جنت ہے وہ اسی زمین پہ ہے؟ جنت تو زمین پہ بھی ہے، قرآن شریف میں جنت آن کا لفظ آیا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب 2 جنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور 2 جنتیں یہی ہیں جو اس دنیا میں نیک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق چلیں اور اللہ کے رسول پر کامل ایمان لانے والے ہوں اور اپنے عبادتوں کے معیار کو ٹھیک رکھنے والے ہوں اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں، تو ان کی یہ دنیا بھی جنت ہوتی ہے، اور اسی دنیا کی جنت کے عوض میں اگلے جہان میں جنت ملتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں چوریاں بدماشیاں کرتے رہو اور اگلے جہان میں کہو تو میں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا۔ تو اس دنیا کی جنت اگلے جہان میں جنت میں لے کے جائے گی، ٹھیک؟ اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مراد ہے وہ ایک تفصیلی زبان پیش کی ہے کہ میرا جتنا جو بھی ہے یہ ممبر ہے جہاں میں
نصیحتیں کرتا ہوں لوگوں کو, پبلک کو. میرا گھر ہے جہاں میں عبادتیں کرتا ہوں, میرے راستے ہیں جہاں میں چلتا ہوں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جہاں میں نے دعائیں کی ہوئی ہیں. اور جو میرے نصیحتوں کو سنے گا, جو میری باتوں کے مطابق میری سنت پہ چلے گا, جو میری باتوں پہ عمل کرے گا, وہ جنت میں جانے والا ہوگا. یہ اس کی تشریح ہوتی ہے. ٹھیک, حضرت دوسرا سوال بھی کر لو. کسی اور نے نہیں کرنا تو کر لو. ہاں تم نے کرنا پہلے, چلو تم کرو. ہاں تمہارا کیا ہے بتاؤ. حضور یہ ہے کہ احتجاج کرنے میں اسلام اجازت دیتا ہے, کس صورت میں اجازت ہے کہ آپ اپنے مطالبہ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں؟ مطالبے کے لیے دوسروں کو تکلیف میں ڈالیں, جیسے آج کل اسلام آباد میں کہہ رہے ہیں. کچھ نہیں, یہ کہاں لکھا ہو, اسلام تو نہیں کہتا. اسلام تو احتجاج صرف یہ ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے قانونی طور پہ تم جو کر سکتے وہ کرو. یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد یہ توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں, ملک کا نقصان بھی کرتے ہیں, ہڑتالیں کر کے ملین روپے کا نقصان ہر روز کا ہو رہا ہے ملک کو, اس کی ترقی میں رخنے ڈال رہے ہیں. پھر یہ کہ جائز مطالبے بھی نہیں ہیں. مطالبہ کیا ہے کہ احمدیوں کو کافر اچھی طرح کرو, احمدیوں کو مار دو, ان کو قتل کر دو, ان کو جو کی پوزیشنز ہیں ان میں سے نکال دو. اول تو ہے ہی کوئی نہیں. احمدیوں کو کسی قسم کا حق نہ دو, ووٹ کا حق نہ دو. تو یہ احتجاج ہیں. تو ویسے بھی غلط احتجاج ہیں. ایک تو جائز احتجاج بھی صرف اس حد تک ہے جہاں تک قانون اجازت دیتا ہے, اور قانون اگر کہتا ہے جلوس نکالو, اس کی گورنمنٹ اسپانسر کر رہی ہوتی ہے. ادروائز کوئی احتجاج کی اجازت نہیں ہے اور غیر قانونی ہے اور اللہ منع ہے. ہاں اب تم بتاؤ لڑکی. السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا کہ what if Islam isn't the true religion, then what? What if Islam isn't the true religion? It's not a true religion? What if the consequences? اگر اسلام true religion, what are the consequences? Yes, so ہر religion کہتی ہے کہ ان کی religion سے religion ہے, is the true religion. ہاں ہر religion. What do we do how can we prove that Islam is a true religion? Yeah. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہر ریلیجن نے دنیا میں, تو قرآن کریم ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم میں نبی آئے, ٹھیک, اور ان کی دینی اور اخلاقی تعلیم ان کو دی, ٹھیک, اور ہر نبی نے آخری زمانے میں ایک آنے والے نبی کی پیشگوئی بھی کی, ٹھیک, جن کا ہمیں علم ہے. وہ تو صرف 20-25 نبی ہیں نا جنہوں کو قرآن بائبل میں ملتا ہے ہمیں, اور لیکن سب نے پیشگوئی کی کہ نبی آئے گا جو کامل شریعت آئے گا. ہر ایک ریلیجن جو ٹرو ریلیجن ہے, ٹھیک ہے, جو اوریجنل اس کی اوریجن تھی اس کی, اور وہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے. وہ آئے تھے ان کو کہنے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو, اور جو تمہارے مخلوق لوگ ہیں, ایک دوسرے کے رائٹس ہیں, حق ہیں, وہ ادا کرو, ٹھیک. یہ تعلیم دی انہوں نے اپنے اپنے قوم میں, پاکٹس میں, جہاں جہاں پاکٹس تھیں مختلف جگہوں پہ دنیا میں آئیں ہیں. اس وقت کمیونیکیشنز کا سسٹم اچھا نہیں تھا, میڈیا کا سسٹم کوئی نہیں اچھا تھا, ٹھیک ہے نا. ہر ایک قوم میں نبی آتے رہے. اس لیے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, تو ان کو کسی نے, دوسرے مذہب والے نے کہا کہ میری تربیت کریں. انہوں نے کہا نہیں, میں تو لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل جو ہیں ان کے لیے بھیجا گیا ہوں, یا اسرائیل کے نبی کے جو قوم ہے ان کے لیے بھیجا گیا ہوں. پھر جب وہ وہاں گئے تو وہاں بھی کشمیر گئے, جو کہانی سنائی ہے اس نے, وہ بھی ان کیونکہ بہت سارے مائیگریٹ کر گئے تھے بنی اسرائیل کے لوگ ظلم سے, یا اپنی تجارتوں میں, یا مختلف طریقوں سے ان علاقوں میں انڈیا کی طرف آ گئے تھے. تو ان 10 جو لاسٹ ٹرائبس ہیں ان کے لیے, ان کے تلاش کرنے کے لیے نکلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر صرف ان کے لیے آئے. اس لیے جو بھی نبی آئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے, ٹھیک. اوریجنل ٹیچنگ ان کی ہر نبی کی بڑی اچھی تھی, لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس میں غلط باتیں داخل کر لیں. ان کی جو اصل تعلیم تھی ڈسٹارٹ کر دیا, ٹھیک ہے, اس کو ایسا توڑ مروڑ دیا, اس میں نئی نئی باتیں پیش کر دیں. جس طرح بھی اس نے بتایا, مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بائبل ملی, اس میں جو اس نے اپنی ریسرچ کی ہوئی ہے, اور اس میں بعض باتیں حق پہ ہیں. بلکہ اب ریسنٹلی پرسوں چوتھی خبر تھی, ایک ریسرچر گروپ ہے
انہوں نے کہا ہم نے ریسرچ کی ہے اور 10 سال کی ریسرچ کے بعد ہم نے اب یہ جو ورژن نکال لی ہے بائبل کی ہم جو دے رہے ہیں وہ صحیح ہے اور یہ کلوز ٹو اصل عیسیٰ کی تعلیم کے ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان کو شک ہے وہ جو ابھی تک بائبل ورژن ہیں وہ اصل تعلیم نہیں ہے. ٹھیک. تو ہر مذہب میں کوئی بھی مذہب کی جو تعلیم اور کتاب ہے وہ اصل میں نہیں, اس کو لوگوں نے کر دیا. اب جو بائبل کیا ہے اس میں کئی سینٹس کی اپنے اپنے خیالات ہی ہیں نا. حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ تو چند ایک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہیں, لیکن ہم جو کہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اپنی اوریجنل فارم میں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صرف یہ قرآن کریم ہے جس میں لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ میں نے یہ قرآن کریم اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے. ہم نے یہ اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ اپنی اوریجنل فارم میں رہے گا اور اس سے انٹینٹ رہے گا اور اس میں کسی بھی قسم کی غلط چیزیں شامل نہیں ہو سکتی. اس لیے عربک ٹیکسٹ جو ہے باوجود اس کے کہ اسلام میں بھی 72 فرقے بن گئے, سیکٹس بن گئیں. ٹھیک ہے. لیکن ہر ایک کا قرآن ایک ہے. ٹھیک. شیعوں کا بھی, سنیوں کا, بریلوی, دیوبندی یا جتنے بھی سیکٹس ہیں مختلف, وہابی, فلاں 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 فلاں. ٹھیک. قرآن کریم ایک ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں احمدیوں کو تمہارا قرآن کریم مختلف ہے, ہم یہ کہتے ہیں لو پڑھ لو دیکھ لو, قرآن کریم ایک ہے. ہاں اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہر ایک اپنے مطابق کر سکتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مختلف تفسیریں مختلف ہیں. قرآن کریم خود کہتا ہے کہ سمجھنے کے لیے اس کے ہر زمانے کے لیے یہ ویلڈ کتاب ہے. ٹھیک. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی حقیقت میں ٹرو ریلیجن ہے, کیونکہ اسی کی ایک مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال سے اپنی اصل فارم میں موجود ہے. ابھی یہاں تمہارے جو ہے بریڈ فورڈ میں انہوں نے نمائش میں لگایا تھا نا, انہوں نے 7th سینچری کے جو تھے قرآن کریم کے جو تھے بعض سیگمنٹس کو نمائش بھی کی تھی, ہے نا. پتہ ہے نا 2-3 سال پہلے ہمارے جلسے میں آتے ہیں نا یہاں جو ریویو ریلیجن ہے وہاں کی نمائش لگتی ہے, ساتھ قرآن کریم کی نمائش بھی لگتی ہے. اس میں بعض لکھتے ہوئے کن لوگوں نے بچیوں نے لکھا ہے اس میں جا کے قرآن کریم کی آیت, ہاتھ کھڑا کرو. ہاں تو اس میں ایک تو لکھا ہے, دوسرے یہ کہ وہ نمائش لگا کے انہوں نے دکھائے تھے یہ کہ کون کون سی سینچری سے قرآن کریم چل رہا ہے. تو 6ٹھی صدی میں 6th سینچری میں قرآن شریف اترا علیہ وسلم کے زمانے میں یا 5ویں صدی میں, اور اب تک اسی طرح ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہماری کتاب سچی اور ہمارا دین بھی سچا. ٹھیک. جہاں تک یہ سوال ہے کہ اگر سچا تو پھر لوگ مختلف کیوں ہیں, سیکٹس کیوں اتنی مختلف ہو گئیں. ٹھیک. اس لیے کہ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ ایک زمانے میں مختلف لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, جو علماء ہیں, جو لیڈر ہیں, سو کالڈ اسکالرز ہیں, کلیرکس ہیں, بڈھے مولوی جو ہیں, وہ اپنی اس میں بیچ میں ڈال لیں گے ہیں تشریح. اس وقت مسیح موعود آئے گا, آنسر نے فرمایا تھا, اور جو مسیح موعود آئے گا وہ تمہیں صحیح دین کی طرف لے کے آئے گا. اس لیے تم اس کو ماننا اور میرا سلام کہنا جا کے. ٹھیک. اس لیے ہم احمدی مانتے ہیں کہ قرآن کریم تو ابھی تک اسی اصل شکل میں ہے, اس میں کوئی کسی قسم کے بھی نہیں ہوئی, تبدیلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کی تشریح کی, ترجمہ بھی تقریباً ایک ہے اور ساروں کا, لیکن تشریح تفسیر جو ہے اس کی کمنٹری جو ہے اس میں جو بعض باتیں تھیں زیادہ تھوڑی ڈیٹیل چاہتی تھیں بتانا, وہ بتایا ہمیں کہ اس کا یہ مطلب ہے. مثلا بہت سارے مسلمان فرقے مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چڑھ کے فوت نہیں ہوئے, ہم کہتے ہیں قرآن شریف کہتے ہیں فوت ہوئے. ٹھیک. قرآن شریف کی آیتوں سے ثابت کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے 30 آیتیں قرآن شریف میں نکال کے دکھائیں کہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے. وہ بھی ایک انسان تھے اور کبھی انسان 2000 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا.
کھائے. قرآن شریف کہتا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں انسان تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے. ہیں اب وہاں آسمان پہ بیٹھے کہاں کھانا کھا رہے ہیں, کون سی جگہ بیٹھی, کون روٹی پکا کے دے رہا ہے ان کو, ہیں ٹھیک. تو اس لیے سارا ثابت ہوا کہ وہ انسان تھے, فوت ہو گئے, چلے گئے, اور وہ ایک تمثیل تھی, ایک میٹافور تھا جس کو نہیں سمجھے لوگ, اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں وعدہ کیا, وعدے کر کے بتایا. ٹھیک, یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اسلام سچا مذہب, اور اسلام اپنی اوریجنل اس کی کتاب اپنی اوریجنل شیپ میں موجود ہیں, اور اس کے لیے ہر صدی میں مجدد بھی آتے رہے, اور حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس کو بتایا کہ میں وہی ہوں جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی, میں وہی ہوں جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے, وہ آخرین منہم لما یعلوک بہم, کہ وہ آخرین میں ہی پیدا ہوگا جو ابھی تمہارے سے نہیں ملے, وہ میں ہوں, اور میری جماعت اب صحیح اسلامی جماعت. ٹھیک, یہ ثابت کرتی چیزیں کہ ہم اپنی شکل میں ہیں, اور ان کی ابھی تک ریسرچ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ان کو ابھی بھی یقین نہیں کہ بائبل اوریجنل فارم میں ہے کہ نہیں. جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بعض اعتراض کیے بائبل کی بعض ورسز کے پہ, آیتوں پہ, تو جو اس کے بعد کی جو ایڈیشن چھپے نا, ان میں سے انہوں نے وہ آیتیں ہی نکال دیں کہ اس اعتراض نہ ہو. تو یہ سب ٹیمپرنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے بائبل پہ, کوئی حد کوئی نہیں, لیکن قرآن کریم میں نہیں ہوئی. ٹھیک, یہ ثابت نہیں کرتا کہ دین ہمارا سچا ہے بس. ہاں تم بتاؤ. السلام علیکم حضور, میرا نام شیلا عتیق ہے. میرا کوشچن ہے کہ جب ہم اسکول میں ریلیجیس اسٹڈی میں اسلام میں پڑھتے ہیں تو پھر وہ مسلمس کو 2 کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں. جب ہم اسکول میں ریلیجیس اسٹڈیز میں اسلام پڑھتے ہیں تو وہ مسلمس کو 2 کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں, سنی اور شیعہ. تو پھر بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں احمدی ہوں, پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, تو پھر میں ان کو کیا کہا کروں کہ ان کو نہیں پتہ کہ اس احمدی ہے کون. تم بتایا کرو احمدی کیا ہے, تو اچھا تبلیغ کا راستہ کھل گیا. یہ 2 مین کیٹیگریز ہیں, شیعہ اور سنی. آگے ان کی فردر سب ڈویژن ہے جس میں ان کی مختلف سیکٹس ہیں, سنیوں میں بھی اور شیعوں میں بھی. ٹھیک ہے, 34-35 کے قریب ان میں, اور اسی طرح 70-72 فرقے بن گئے. ٹھیک, تم یہ بتاؤ کہ یہ 2 تھیں, لیکن ہم فقہ کے لحاظ سے ہیں, فقہ کے لحاظ, فقہ تو پڑھاتے ہیں, فقہ کامن لفظ ہے انگلش میں بھی ہے نا. فقہ کے لحاظ سے ہم سنیوں کے فقہ کے قریب ہیں. امام ابو حنیفہ جو تھے ان کو مانتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے, ان کے قریب ہیں فقہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی, لیکن ہر چیز 100% نہیں. ٹھیک ہے, لیکن حضرت مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ان میں سے بہت سارے لوگ, جیسے میں نے بتایا, کہ اسلام کی اوریجنل تعلیم جو ہے اس کو ڈسٹارٹ کر دیں گے, اس میں رد و بدل کر دیں گے, اس میں تبدیلیاں پیدا کر دیں گے. تو اس وقت مسیح مہدی آئے گا, اور وہ آئے گا تو وہ صحیح اسلامی تعلیم کو پھیلائے گا, قرآن شریف کی تشریح کرے گا, اور میری سنت کے اوپر عمل کرے گا. تو ہم وہ احمدی وہ ہیں جو ریفارمر جو آنا تھا اس اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق, جو مہدی بھی تھا گائیڈڈ ون, اور مسیح بھی تھا, وہ ہم اس کو ماننے والی جماعت ہیں. اور یہ لو بروشر میرا, یہ لٹریچر ہے, یہ 1 صفحہ 2 صفحہ یہ پڑھو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا واٹ از احمدیت. ٹھیک ہے, تبلیغ کا راستہ کھل گیا تمہیں, اور کیا چاہیے تمہیں, تو خود راستہ کھل گیا. ٹھیک ہے, ہم کو بتاؤ. تو یہ حاصل ہے, اور اس کی وجہ سے دیکھو یہ ہماری جماعت ہے. ہم اس وقت قرآن کریم کا ہم نے ترجمہ کیا ہے 75 لینگویجز میں, سلیکٹڈ ورسز کا ترجمہ کیا. لٹریچر ہمارا مختلف لینگویجز میں زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے. ہمارے مشن دنیا میں قائم ہیں. ہر سال لاکھوں لوگ احمدی ہوتے ہیں, مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے کچھ یہ اصل تعلیم ہے. مسلمان یہ ہیں, کہتے یہ ہیں, لیکن اصل اسلام کی تعلیم یہ ہے. کوئی میرا تھوڑا سا بروشر, کوئی تو ایڈریس لے جاؤ, جیب میں رکھا کرو, وہ دے دو, دیکھو اصل اسلام کی امن کی تعلیم یہ ہے, اور قرآن شریف سے ثابت کر رہا ہے ہمارا خلیفہ کہ یہ تعلیم ہے. تو اس طرح بتایا کرو. ٹھیک, اچھا. ہاں, تم کیا کہتی ہو؟
السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہماری قسمت پہلے سے مطلب لکھ چکی ہوتی ہے تو فری ول کا کیا رول ہے اس میں؟ قسمت لکھی جاتی ہے پھر عمل کیا کرنا. ہاں جی. ٹھیک ہے. جی. تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کیا قسمت لکھی گئی ہے؟ نہیں نا لکھا پتہ. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا عمل کرو. عمل کرنے سے تمہارے جو ایک قسمت ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اگر یہ تمہیں یہ کمزوریاں ہیں, اگر یہ کمزوریوں پہ تم چلتی رہی تو اس کا برا نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر تم اچھا کرو گی تو نیک ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں. ایک شخص تھا, فرمایا کہ اس کی نے 99 قتل کیے تھے. ٹھیک. وہ کسی شخص کے پاس گیا, کافی سارے اس نے قتل کیے تھے. ہر آدمی کے پاس جاتا تھا, اس سے پوچھتا تھا میں بخشا جاؤں گا. اس نے کہا نہیں, تم اتنے بڑے قاتل ہو, اتنے تم نے جرم کیے ہیں, تم نہیں بخشے جا سکتے. تمہاری جو فائنل ڈیسٹینیشن وہ جہنم ہی جہنم ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا پھر جہنم میں جانا تو تمہیں بھی قتل کرتا ہوں. کرتے 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 اس نے 99 قتل کر دیے. ٹھیک. اب وہ ایک شخص کے پاس گیا, اسی نے اسے پوچھا کہ کوئی ایسا راستہ جہاں مجھے کوئی بتانے والا ہو کہ میں بخشا جا سکتا ہوں کہ نہیں, کہ بس میری قسمت میں لکھا ہوا کہ میں نے جہنم میں جانا ہے, ضرور جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, فلاں شخص ہے اس کے پاس جا کے دیکھو. اس کے پاس گیا تو وہ کہتا نہیں, تم تو 99 قتل تم نے کر دیے, 99 قتل کر کے میرے پاس آئے ہو, میں تمہاری کہاں سفارش کر سکتا ہوں, کہاں پوچھا جا سکتا, کوئی دعا نہیں. اب تو تم نے جہنم میں پہنچنا ہے. میں نے کہا اچھا پھر 100 پورا ہی کر دیتا ہوں. اس کو ہی مار دیا. ٹھیک. اس کے بعد پھر کسی سے پوچھا, میں نے کہا ہاں ایک بزرگ ہے فلاں دور کے علاقے میں رہتا ہے, اس کے پاس جاؤ. وہ چل پڑا, جا رہا تھا تو رستے میں فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا تو جو جہنم میں لے جانے والا فرشتہ تھا وہ بھی آ گیا, اور جنت میں لے جانے والا فرشتہ بھی آ گیا. انہوں نے جنت والا فرشتہ کہا کیونکہ یہ نیکی کی تلاش میں جا رہا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ اس کو دیکھو کہ کسی طرح بخشا جا سکتا ہے تو جنت میں چلا جائے. جہنم والا فرشتہ کہا کہ 100 قتل کر کے آیا ہوا ہے اور ساری عمر برائیاں کرتا ہے, اس کو تو بخشنا نہیں ہے, میں اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. ٹھیک. ان بحث ہو رہی. آخر فیصلہ ہوا کہ اچھا ہم فاصلہ ناپتے ہیں کہ جہاں سے یہ چلا تھا اور جو اس جگہ جس نے پہنچنا تھا اس کا فائنل جگہ تھی جہاں, اس میں فاصلہ کتنا. اگر تو یہ فاصلہ جو برائی سے دور ہو گیا زیادہ اور جس طرف جا رہا تھا اس سے قریب ہے نیکی کی طرف, تو پھر اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر یہ فاصلہ ابھی شروع میں ہی نکلا ہے برائی کی طرف سے اور جنت جو نیکی کی تلاش میں جا رہا تھا وہ فاصلہ زیادہ لمبا ہے تو پھر جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ جو فاصلہ تھا جو نیکی کی طرف جانے کا اس کو زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور بہت بڑھ گیا برائی سے دوری کا فاصلہ اور نیکی کے قریب ہو گیا. ٹھیک ہے. نیکی جو جانے کا فاصلہ تھا وہ قریب کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر فرشتوں نے کہا کہ اچھا دیکھ لو, ابھی نیکی کے تلاش میں تھا اور قریب جا رہا تھا, اس لیے اس کو جنت میں ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی تلاش تھی, ایک جستجو تھی. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو جنت میں ڈال دو. تو جب ہمیں اپنی فیٹ کا پتہ ہی نہیں, ہمیں قسمت کا پتہ ہی نہیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, تو ہم برائیاں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ تم نیکیاں کرو اور نیکیوں کی تلاش میں رہو, تو نیک عمل کرو گے میں تمہیں جنت میں ڈالوں گا. تو مرد ہے یا عورت ہے کوئی بھی نیک عمل کرے گا. اور ایک بہت بڑی اوور رولنگ جو ایک کلاز ہے اللہ تعالیٰ کی یا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ میری رحمت جو ہے ہر چیز پہ حاوی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں ہر ایک میری رحمت اگر حاوی ہے تو میں بخش کے اس کو جنت میں ڈال سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے,
تو اس کا بھی قصہ سن لو. حدیث میں آیا ایک دفعہ دو آدمی تھے. ایک آدمی بہت برائیاں کیا کرتا تھا, ایک آدمی بڑا نیک اور دعا کو اور بڑی دعائیں کرنے والا تھا, لیکن تھوڑا سا وہ تکبر تھا اس میں. اس نے جو برائیاں کرنے والا تھا نا, اس کو کہا کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے, ٹھیک ہے, اور میں دیکھو کتنی بات کرتا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں, میں تو جنت میں گیا ہی گیا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا, جو برا آدمی تھا اس نے کہا جنت اور دوزخ میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, تم کس طرح فیصلہ کر سکتے ہو ابھی؟ میں نے کہا نہیں, مجھے پتہ ہے میرے عمل نیک, تمہارے عمل برے, ٹھیک. مر گئے دونوں ایک وقت میں مر گئے, ٹھیک ہے. تو جب مر گئے پیش ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو بڑا نیک اپنے آپ کو سمجھتا تھا دنیا میں اور بڑی نمازیں پڑھا کرتا تھا, اس سے پوچھا تم تکبر کرنے والے, تمہیں کس نے فیصلہ دیا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا؟ جنت میں اور دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ تو میں نے کرنا, میں خدا ہوں, تم تو نہیں ہو خدا, ٹھیک. اس لیے تمہاری اس تکبر کی وجہ سے تمہاری ساری جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں, نیکیاں کی ہیں نا, اس کے باوجود تمہیں میں جہنم میں ڈالوں گا, اور جس کو تم برا کہتے ہو اس کو میں جنت میں لے کے جاتا ہوں, ٹھیک. اس لیے عمل تو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں جو ہیں وہ ان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں, ٹھیک. تو ہمیں کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کوئی نمازی ضرور جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا ہے, ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی, کیونکہ ان کے تکبر تھا, ایروگینس تھی, اور صحیح عمل نہیں کرتے تھے, ٹھیک. سمجھ آ گئی نا؟ ایک لطیفہ بھی ہے ویسے, جنت نظروں کا نہیں. ایک دفعہ کسی کے گھر میں چور آ گیا, سنا ہوا فریج والا لطیفہ؟ ہاں, نہیں سنا تم نے؟ تو وہ اس کو آواز آ گئی, وہ جاگ گیا انسان, سارے گھر میں تلاش کرنے لگا, ہیں, کہیں اس کو نہیں ملا, اور اس نے اس کو دیکھ بھی لیا تھا اس طرح, اس کے بعد غائب ہو گیا, اور سارے دروازے بھی لاک تھے, نکل بھی نہیں سکتا تھا. بڑا پریشان, اس کو اسی اس سے شوق میں نا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. آخر جب اوپر جا کے کٹھے جب اگلے جہان میں گیا تو وہاں دیکھا ایک اور بھی شخص آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ تمہیں کس طرح موت آئی؟ کہتا ہے کہ میں عجیب میرے سے واقعہ ہوا ہے کہ میرے گھر میں آ گیا, سارا گھر لاک تھا, اور شخص کو میں نے دیکھا بھی, اور پھر میں نے سارا تلاش بھی کیا, اس کے باوجود مجھے وہ نظر نہیں آیا, اور میں حیران ہوں کہ وہ کہاں کس جگہ چھپ گیا. تو وہ دوسری روح جو تھی نا, تو وہ اس کو کہنے لگی اگر تم اپنا فریزر کھول کے دیکھ لیتے تو ہم دونوں بچ جاتے. ٹھیک ہے, اچھا, ہاں جی. السلام علیکم پیارے حضور. میرا ایک سوال ہے کہ پروسیکیوشن اگینسٹ احمدیز ان پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا چیز؟ پروسیکیوشن ان پاکستان. کیا خیال ہونا ہے؟ میں ہر خیالات اظہار کرتا تو رہتا ہوں. خیال یہ کہ غلط پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو دینی جماعتوں کے ساتھ ہوتی ہے پرسیکیوشن, تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے, اور اس ظلم کا نتیجہ بھی پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہر دفعہ گھیراؤ, جلاؤ, قومی ترقی رکی ہوئی ہے, لوگ کر رہے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں ان کو. ابھی پیچھے جنیوا میں کانفرنس ہوئی ہے, وہاں 17 ملکوں کے نمائندوں نے اسی احمدی ایشو کو اٹھا کے ان کو کہا کہ تمہاری ہیومن رائٹس کو تم وائلیٹ کر رہے ہو. تو یہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم کو بدلہ مل جائے گا ان کو ایک دن. اب صبر کرو, دعا کرو. ہاں, کیا فرماتی ہو تم؟ اچھا, تم نے کافی دیر سے یاد کیا, تم تو پہلے. ہاں, جلدی سے لے لو مائکرو فون. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ تھا کہ جانوروں کا کیا حساب دے گا اللہ؟ کچھ نہیں, جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. دی ہے؟ دی ہوئی عقل. اچھا, ہاں, اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ بعض جانور جن کو تم ٹرین کرتے ہو وہ اس کے اتنا کام کر لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی ہے. ٹھیک ہے,
جب ان کو یہ نہیں پتہ کہ بری کیا ہے اچھی کیا ہے تو ان کے لیے جنت دوزخ کوئی نہیں، یا وہ ان کو تو پھر بس ختم ہو گیا، ان کی روح ایک جگہ چلی جائے گی، یا اگر اکٹھی ہو رہی ہیں کہیں روحیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بس وہاں چلی جائے گی اور ختم اس قصہ. یا پھر اسی طرح، کیونکہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دماغ دیا اور اس کو بتایا کہ یہ اچھا یہ برا ہے، یہ شیطان ہے یہ فرشتہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے یہ شیطان کا حکم ہے، تب تم جس کو چاہو گے اختیار کرو، اس کے مطابق تمہیں اس کا اجر مل جائے گا. ٹھیک ہے، جانوروں کو تو یہ نہیں بتایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، کوئی نبی تو نہیں آتے جانوروں میں نا. اچھا میرا نام نبیلہ رفیع ہے اور یہ میری پہلی کلاس ہے آپ کے ساتھ، بہت خوش قسمت ہوں. اچھا کمال کر دیا تو انہیں خوش قسمتی پہ. اور آگے میرا سوال ہے کہ جب ہم باجماعت ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور جب تو امام جو ہے وہ الحمدللہ یعنی سورۃ فاتح اونچی آواز میں نہیں پڑھتے، لیکن جب ہم جمعہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں سورۃ فاتح اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سکھایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا، جس طرح آپ نے عمل کر کے دکھایا ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جمعہ ہے ایک، اور جمعہ میں پھر یہ بھی سوال تمہارا ہونا چاہیے کہ ہم ظہر کی نماز میں فرض 4 رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ پہ 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جمعہ ایک عید کی طرح کی چیز ہے اور ایک اعلان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ 7واں دن جو جمعہ کا دن ہے تمہارے لیے، اس میں تمہاری عبادت ہونی چاہیے، کھلے اکٹھے ہو سارے، اور جس طرح تم عید میں اونچی آواز میں خطبہ بھی دیتے ہو اور پھر نماز بھی پڑھتے ہو، اسی طرح یہ بھی خطبہ. تو خطبہ جو ہے وہ تمہارے 2 فرضوں کی جگہ پہ آ گیا، اس لیے حدیث میں یہ بھی آیا کہ خطبہ جب ہو رہا دے رہا ہوتا ہے امام تو باتیں نہ کرو، کیونکہ وہ بھی نماز کا حصہ ہے. ٹھیک، تو وہ ایک جمعے کی جو کیفیت ہے وہ عید کی حالت ہے، اور ایک نصیحت کرنے والا دن ہے، اس میں خطبہ ہے اور ساتھ ہی اونچی آواز میں تلاوت ہے بالجہر. اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ اس طرح ہم عید پہ پڑھتے ہیں، تاکہ نفل ہم پڑھتے ہیں تو خاموشی سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ نفل جو ہے عید کے جو نفل ہیں وہ ہم اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی خطبے کی ایک کیفیت بالکل مختلف ہے، اس میں نصیحت بھی ہے اور جو خطبے کی صورت میں ہے، اور نماز ہے وہ بالجہر ہے، کیونکہ ایک خوشی کا موقع اور عید کا موقع ہے جس میں نماز بھی اونچی آواز میں ہے اور نصیحت بھی کھل کے ڈائس پہ آ کے امام دیتا ہے. ٹھیک ہے، باقی ظہر کی جو نمازیں ہیں یا عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز تو جمعہ والے دن بھی خاموشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز جو ہے وہ عام حالات کے مطابق جو عموماً اس وقت ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق خاموشی کی وجہ سے خاموشی کا حکم ہے. ٹھیک ہے، چلو تم بتاؤ. پیارے حضور، میرا سوال تھا کہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ ڈسکشن کر رہی تھی اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب بھی وہ اپنے ریلیٹیو کے لیے دعا کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو خدا اس کی بات نہیں سنی. کہ دعا کرتی ہے کہ اس کی کوئی ریلیٹیو جو ہے اگر کوئی وہ بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ ہر بار فوت ہو گئے تھے، تو وہ اب خدا پہ دعا نہ کی اگر تم نے فوت ہی کرانا تھا. تو وہ کہتی کہ اب وہ خدا کو اتنا بلیو نہیں کرتی، تو ہم کیسے پروو کر سکتے ہیں اس کو کہ جو بھی خدا کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے اور ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ انسان کوئی بھی جو بھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، ایک دن مرنا ہے کسی نے، ہر ایک نے. ایک تم بوڑھے کے لیے دعا کرتے ہو جو 70 80 75 80 سال کے ہو گئے، اس میں ظاہر ہے فوت ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایک اجل مسمى 70 سال کی، تو یہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 63 جب فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور آپ کے خطبے میں بعض تقریروں میں یہ اظہار کر دیتے تھے، اور صحابہ اور خاص طور پر ابو بکر وہ سن کے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ وسلم کے اب جانے کا وقت ہے، تو انہوں نے دعائیں نہیں کی ہوں گی، کی، اور وہ لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک فیصلہ کیا تھا، وسلم فوت ہو گئے. اور دنیا میں نبی فوت ہوتے ہیں، نیک لوگ فوت ہوتے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک نے فوت ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض بیماریاں ہیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا اس میں تمہاری بے احتیاطیاں ہیں، ڈاکٹر کا علاج صحیح نہیں ہے تو اس نے فوت ہونا ہے. تیسری بات سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شرط اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے رکھی ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میری باتوں کو مانو اور ان پہ عمل کرو، تب میں تمہاری دعا سنوں گا. کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں پہ عمل کرنے والی ہے؟ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق ادا کرتی ہے؟ ٹھیک ہے. جب وہ خود ساری باتیں نہیں ہیں، کسی میں کمزوریاں ہیں، تو پھر 100% گارنٹی تو نہیں ہو سکتی. ہاں نیک لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اکثر دعائیں، اور 100% دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، کیونکہ بعضوں کے فاضل نے فیصلہ کیا ہوتا ہے. نبیوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی 100%. اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں، وہ فیصلے کے مطابق ہوتا ہے. لیکن جو 70-80% دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو یہ فرق ہے. اس لیے حضرت مسیح نے فرمایا کہ اگر تم نے عیسائیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے کہ تم نے میرے سے دعا کا مقابلہ کرنا ہے نا، تو مریض لاؤ، 100 یا 50 مریض چنو، تم بھی ایک ہی طرح کے پک کرو. تمہارا جو عیسائی بڑے سے بڑا بزرگ ہے وہ دعا کرے ان کے لیے، ایک گروپ کے لیے، دوسرے گروپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں. پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے کس کی پرسنٹیج زیادہ کیور ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی. اس سے پتہ لگ جائے گا کہ دعا میں اثر ہے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں کچھ کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ میرے پہ ایمان پکا ہونا چاہیے، اور جو میں نے تعلیم دی اس پہ عمل پکا ہونا چاہیے. پھر کہو یہ نہیں کہ سارا دن تو اپنی مرضی کرتے ہیں، نماز شام کو یاد آ گئی تو پڑھ لی، عشاء کی نہیں تو 4 نمازیں چھوڑ دیں، نمازیں نہ پڑھیں، لوگوں کے رائٹس کو کرتے رہے، وائلیٹ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، صرف اپنے خود سیلفشنس دکھاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، ایروگنس ہوتی رہی. اور جب کسی کو موقع آیا، کوئی جذباتی کسی سے تعلق ہے اگر، تو اپنا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے اور اس سے کوئی جذباتی تعلق ہے، اس کو 4 دن کے لیے نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر عیشی ہوگی. انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ سمندر میں جا رہے، سفر کر رہے ہوتے ہیں، طوفان آتا ہے اور بڑا سخت طوفان آتا ہے، جہاز ڈوبنے والا ہوتا ہے، تو بڑی رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ بچا لے، ہم تو تیری عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بعضوں کی دعائیں سن کے بچا بھی لیتا ہوں، یا ان میں سے کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اس سے بچ جاتے ہیں. لیکن باقی جو سارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہی کہ ہم تیری عبادت کریں گے، جب وہ خشکی پہ پہنچ جاتے ہیں، زمین پہ آ جاتے ہیں، جہاز ان کا پورٹ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو زمین پہ اترتے پھر وہی دوبارہ وہی بےحدگیاں کرنے لگ جاتے ہیں، غلط باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر کہتے ہیں ہم وہ صرف اللہ تعالیٰ کو آزماتے ہیں. ٹھیک کہتا ہے یہاں تو تم بچا دیا لیکن اگلے جہان میں نہیں بچاؤں گا. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ دعا کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے. تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے نا. تو اسے کہو میری ہوتی سے، میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے. اور ہم اگر نیک رہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں تو تب قبول ہوتی ہیں. یہ تو نہیں دنیا کی خاطر دعا کرو، اور پھر یہ ہے کہ دنیا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ صرف اپنی دنیاوی بہتری کے لیے دعائیں نہ کیا کرو، دین کے لیے کیا کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق پیدا ہوگا، اور جب قریبی تعلق پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر دنیاوی دعائیں بھی سن لیتا ہے. اچھا تم بتاؤ، بڑی دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہی ہو، آخری سوال کرو. السلام علیکم پیارے رسول. السلام. کیا قیامت کے دن کے پہلے سوال ہوتا ہے، یا پھر جب آپ جنت میں جاتے ہو، یا پھر اب جنت میں جاتے ہو پھر سوال ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال جب پہلے کرے گا،
انسان جو نیک عمل کرنے والا ہے وہ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹانگے رکھے گا کچھ عرصے تک ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا تو تب میں اس سے سوال جواب کروں گا اور اچھے نمبر ہوئے تو پھر اس کو جنت میں ڈالوں گا اور اس کو برے عمل ہوئے تو دوزخ میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, اس ایک پل صراط میں سے گزرنا ہوتا ہے, ٹھیک. اور پھر اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہیں ان کو پہلے دن ہی جنت میں ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو قیامت والے دن پھر ایک محشر کا دن ہوگا, اکٹھا ہوں گے سارے, اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ لوگ جنتی اس لیے ہیں کہ یہ انہوں نے نیک عمل کیے, یہ لوگ دوزخی اس لیے ہیں کہ انہوں نے بد عمل کیے, ٹھیک ہے. اگر کوئی سوال کرے گا اس وقت کہ ہم نے فلاں نیک عمل کیے تو اس کے سوال جواب میں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس طرح اس نے سوال جواب کرنے ہیں. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں انسان کو ڈالے گا قیامت تک ہیں, تو کیا انبیاء جو ہیں وہ جنت میں نہیں بیٹھے ہوئے, جنت ہے, ٹھیک ہے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں. بعض لوگ دیکھتے ہیں ان کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا, اس کی دعائیں کر رہے تھے, تو وہ کہتا ہے خواب میں نظر آتا ہے کہ میں تو جنت میں ہوں. تو سوال جواب کے لیے روکا تو نہیں ہوا اللہ نے, کوئی ویٹنگ روم بنایا ہوا ہے کہ تم اس ویٹنگ ہال میں بیٹھے رہو, قیامت کا دن آئے گا تو میں تمہارے سوال جواب کروں گا, پھر تمہیں جنت میں ڈالوں گا. سوال جواب ہوں گے قیامت کے دن, لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ تم دوزخ میں کیوں, تم جنت اور جنت میں کیوں, ٹھیک ہے. اور ان میں سے ہی بہتوں کو پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا, ٹھیک. بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دوزخ میں کوئی بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ساروں کو جنت میں ڈال دے گی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم برائیاں کرتے رہیں کہ آخر میں جنت میں جانا ہی ہے, ٹھیک. تو سوال جواب بھی ہوں گے, لیکن جنت میں جو نیک کام کرنے والا جنتی پہلے دن جنت میں چلے جائیں گے. جو قاتل ہے اس نے دوزخ میں جانا ہے, ٹھیک ہے. اگر جو برے کام کرنے والا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ دوزخ میں ڈالنا ہے, دوزخ میں جائے گا, ٹھیک. چلو اب نماز پڑھ لیں میرا خیال ہے نا, یا چھوٹا سا سوال ہے, چلو چھوٹا سا سوال ہے تو کر لو. السلام علیکم. حضرت میں سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود کے درمیان 1400 ایئرس کا ڈفرینس ہے, تو یہ اسپیسیفک جو 1400 ایئرس کا ڈفرینس ہے اس کا یہ کیوں ہے؟ 14 کے جو 14 کا ایئر ہے نا, اس کی ایک حضرت نے یہ بھی تشریح کی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ جب گزر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ چاند جو ہے وہ بھی 14ویں دن پہ آگے پورا برائٹ چاند بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو بھیجتا ہے وہ بعض دفعہ اس 14ویں صدی کا بھی 14ویں دن کے چاند سے بھی تعلق ہے. تو اس لحاظ سے بھی ایک تمثیلی مثال ہے اس کی کہ یہ کیا کوریلیشن ہے ان کی آپس میں, ٹھیک ہے. تو ایک زمانہ آتا ہے اس میں یہ تو نہیں تھا اندھیرا ہوتا ہے, لیکن اندھیرے میں روشنیاں آتی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی چھوٹی. آخر فل مون آ جاتا ہے. فل مون جو آتا ہے وہ ایسے لوگ جو نون نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر بھیج دیتا ہے, ٹھیک. وسلم کے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان بھی 14 نہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کے 14 کا, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1400 سال کا ذکر ہے, فرق ہے. تو یہ فرق چل رہے ہیں. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے 14ویں کے چاند سے. چلو السلام علیکم.